अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और फिर शैतान को देखिए कि अल्लाह ताला ने मोहलत दे दी। अल्लाह ताला ने फरमाया तू मोहलत वालों में से है, मुतय्यन वक्त तक की, यानी कि वो जो वक्त मालूम है, अल इला यौमिल वक्तिल मालूम। मालूम क्यों है कि अल्लाह ताला ने वो वक्त मुकर्रर कर दिया है, मालूम है क़यामत का दिन अल्लाह ताला को मालूम है, लेकिन हम में से किसी को मालूम नहीं। कहने लगा फिर तो तेरी इज्जत की कसम मैं उन सबको यकीनन बहका दूंगा, सब के सब लोगों, सिवाय तेरे उन बंदों के जो तेरे पसंदीदा और तेरी तरफ रुजू करने वाले हैं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया फरमाया सच तो ये है कि मैं सच ही कहा करता हूँ कि तुझसे और तेरे तमाम मानने वालों से मैं भी अच्छा ये उसने क्या कहा, फरमाया सच तो ये है कि मैं सच ही कहा करता हूँ कि तुझसे और तेरे तमाम मानने वालों से मैं भी जहन्नुम को भर दूंगा। अल्लाह ताला क्या फरमाती है कि जहन्नुम को अल्लाह ताला भर देंगे। जहन्नुम को अल्लाह ताला इतना भर देंगे कि जहन्नुम जब बिल्कुल ऊपर तक भर दी जाएगी, फिर अल्लाह ताला से पूछेगी कि अल्लाह अभी कोई और भी है इसके अंदर दाखिल करने के लिए। जहन्नुम का पेट नहीं भरा जाएगा, वो चाहे कि अभी और भी डालो उसके अंदर, और भी डालो उसके अंदर। कह दीजिए कि मैं तुमसे इस पर कोई बदला तलब नहीं करता और न मैं तकल्लुफ करने वालों में से हूँ। ये तो तमाम जहान वालों के लिए सरासर नसीहत और इबरत है। यकीनन तुम इसकी हकीकत को कुछ ही वक्त के बाद सही तौर पर जान लोगे कि असल में हकीकत क्या है। वला तअलमुन्न नबअहु बअद हीन। सूरह ज़ुमर का आगाज होता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मक्की सूरा है। तंज़ीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इस किताब का उतारना अल्लाह ताला गालिब बाहिकमत की तरफ से है। यकीनन हमने इस किताब को आपकी तरफ हक के साथ नाजिल फरमाया है, बस आप अल्लाह ही की इबादत करें, उसी के लिए दीन को खालिस करते हुए। खबरदार अल्लाह ही के लिए खालिस इबादत करना है, सब खालिस इबादत करना, यानी कि बगैर किसी लालच के अल्लाह के लिए खालिस होकर इबादत करना। और जिन लोगों ने इसके सिवा औलिया बना रखे हैं और कहते हैं कि हम इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये बुजुर्ग अल्लाह की नज़दीकी के मर्तबे तक हमारी रसाई कर देंगे। याद रखिए आज भी हम लोगों ने जो अपने पीर फकीर बना रखे हैं, तो उनके लिए भी यही मामला है। ये लोग जिस बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं, इसका सच्चा फैसला अल्लाह खुद करेगा। झूठे और नाशुक्रे लोगों को अल्लाह ताला राह नहीं दिखाता। अगर अल्लाह ताला का इरादा औलाद ही का होता तो अपनी मखलूक में से जिसे चाहता चुन लेता, लेकिन वो तो पाक है, वो वही अल्लाह है, अकेला वाहिद और कुव्वत वाला, वाहिदुल कहार है, वो अकेला है, वाहिद है। फिर अल्लाह ताला का इरशाद होता है कि निहायत अच्छी तदबीर से उसने आसमानों और जमीन को बनाया। वो रात को दिन पर और दिन को रात में लपेट देता है। उनको लपेट के पूरा का पूरा, जैसे होता है ना, आप किसी को कवर कर लेते हैं, गुलाब के अंदर डाल लेते हैं या कपड़े के अंदर डाल लेते हैं, तो लपेट लेता है अल्लाह ताला। और उसने सूरज चांद को काम पर लगा रखा है, हर एक मुकर्ररा मुद्दत तक चल रहा है। जो मुद्दत अल्लाह ताला ने उनको बता दी उसी पर चल रहा है। यकीन मानो कि वही जबरदस्त और गुनाहों को बख्शने वाला है। उसने तुम सबको एक ही जान से पैदा किया, फिर उसी से उसका जोड़ा पैदा किया और तुम्हारे लिए चौपाइयों में से 8 नर और मादा उतारे। याद होगा आपने, हमने पहले जोड़े पढ़े थे, यही वो जोड़ों का फिर जिक्र हो रहा है। वो तुम्हें तुम्हारी माओ के पेटों में एक बनावट के बाद दूसरी बनावट पर बनाता है, 3 3 अंधेरों में। यही अल्लाह ताला तुम्हारा रब है, उसी के लिए बादशाहत है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम कहाँ बहक रहे हो, कहाँ भटक रहे हो। अब वो 3 अंधेरे क्या हैं? एक माँ के पेट का अंधेरा, दूसरा रहम मादर का अंधेरा, और तीसरा मशीमा का अंधेरा, जो झिल्ली या पर्दा जिसके अंदर बच्चा लिपटा हुआ होता है। ये 3 अंधेरे वो जिक्र किए गए हैं कि अल्लाह ताला ने उन 3 अंधेरों में माँ के पेटों के अंदर बच्चे को, इंसान को पैदा किया, डाला। अगर तुम नाशुक्री करो तो याद रखो कि अल्लाह ताला तुम सबसे बेनियाज है, और वो अपने बंदों की नाशुक्री से खुश नहीं। और अगर तुम शुक्र करो तो वो इसे तुम्हारे लिए पसंद करेगा, और कोई किसी का बोझ नहीं उठाता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई किसी का बोझ नहीं उठाता। फिर तुम सबका लौटना तुम्हारे रब ही की तरफ है, तुम्हें वो बतला देगा जो तुम करते थे। यकीनन वो दिलों तक की बातों से वाकिफ है, वो दिलों की हर हर बात से वाकिफ है। और इंसान को जब कोई तकलीफ पहुंचती है
تو وہ خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو وہ اس سے پہلے ہی جو دعا کرتا تھا اسے بالکل بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شریک مقرر کرنے لگتا ہے، جس سے اوروں کو بھی اس کی راہ سے بہکائے. آپ کہہ دیجئے نبی کہ اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اور اٹھا لو، آخر تو دوزخیوں میں ہونے والا ہے. بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت میں گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، اور جو اس کے برعکس ہو، برابر ہو سکتے ہیں؟ بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر کی ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں، اپنے رب کی طرف سے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو، اپنے رب سے ڈرتے رہو. جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ، بہت وسیع ہے. صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جائے گا، اور ان کو اجر دیا جاتا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کر لوں، اور مجھے حکم دیا جاتا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار ہو جاؤں. یہ نہیں کہ تمہیں صرف عبادت کے لیے کہوں بلکہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اور مجھے حکم دیا جاتا ہے کہ میں فرما بردار بن جاؤں. کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے. کہہ دیجئے کہ میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب کی ہی عبادت کرتا ہوں، تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو. کہہ دیجئے کہ حقیقی ضیاءکار وہ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے. یاد رکھو کہ کلم کھلا نقصان یہی ہے، انہیں نیچے اوپر سے آگ کے شعلے مثل سائبان کے ڈھانک رہے ہوں گے. کہ جیسے سایہ ہوتا ہے نا، وہ انسان کو اوپر سے لے کر نیچے تک سائے میں ڈال لیتا ہے، وہ سائبان کی طرح سے وہ آگ کا عذاب انہیں ڈھانک رہا ہوگا. یہی عذاب ہے جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے. اے میرے بندوں، بس مجھ سے ڈرتے رہو. اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور ہماتن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے اور خوشخبری کے مستحق ہیں، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، پھر جو بہترین بات ہو اس کی اتباع کرتے ہیں. یہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے، اور یہی لوگ عقل مند ہیں، یہی لوگ اولو الالباب ہیں. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو کیا آپ اسے جو دوزخ میں ہے چھڑا سکتے ہیں؟ ہاں، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانے ہیں، اونچے اونچے بالا خانے ہیں. اونچی جگہ بالا خانہ، بالا اونچا، خانہ رہنے کی جگہ، ٹھیک ہے، خانے بالا خانے ہیں جن کے اوپر بھی بنے ہوئے بالا خانے، بنے بنائے بالا خانے ہیں، یعنی کہ بالا خانے کے اوپر بھی بالا خانے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جنت میں درجات ہوں گے ایک کے اوپر ایک، جس طرح یہاں کثیر المنازل عمارتیں ہیں، جنت میں بھی درجات کے حساب سے ایک دوسرے کے اوپر بالا خانے ہوں گے جن کے درمیان سے اہل جنت کی خواہش کے مطابق دودھ، شہد، پانی اور شراب کی نہریں چل رہی ہوں گی، اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. رب کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے اور اسے زمین کی سوتوں میں پہنچاتا ہے، پھر اسی کے ذریعے سے مختلف قسم کی کھیتیاں اگاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں اور آپ انہیں زرد رنگ دیکھتے ہیں، پھر انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ جب پک جاتی ہیں تو زرد رنگ کی ہو جاتی ہیں، پھر ان کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. اس میں عقل مندوں کے لیے بہت زیادہ نصیحت. کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، بس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے. سبحان اللہ. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جو دین کی طرف، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کا سینہ کھول دیا، جس کا وہ نور کی طرف ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ہلاکی ہے ان پر جن کے دل یا یاد الہی سے اثر نہیں لیتے بلکہ سخت ہو گئے ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں.
اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بار بار اس کی آیتوں کو ہم نے دہرایا ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، جس کے ذریعے جسے چاہے وہ راہ راست عطا کر دیتا ہے، اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ راہ بھلا دیتا ہے، اس کا ہادی کوئی نہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ ولا جو شخص قیامت کے دن کی بدترین عذاب کی ڈھال اپنے منہ کو بنائے گا، ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ اپنے کیے ہوئے وبال کا مزہ چکھو۔ ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا، پھر ان پر وہاں سے عذاب آ گیا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا، گمان بھی نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ ان کو چکھایا، اور ابھی آخرت کا تو بہت ہی بھاری عذاب ہے۔ کاش کہ یہ لوگ سمجھتے ہوتے، کاش کہ یہ لوگ سمجھ جاتے، عقل رکھتے، علم رکھتے، شعور رکھتے۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں، کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر ہی لیں۔ قرآن ہے عربی میں، قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون۔ قرآن ہے عربی میں جس میں کوئی کجی نہیں ہو سکتا، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہو سکتا کہ وہ پرہیزگاری اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے، ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے ساجی ہیں، یعنی کہ، اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی کا غلام ہے، کیا یہ دونوں صرف میں یکساں ہیں؟ اس میں مشرک اللہ کا شریک ٹھہرانے والے اور مخلص صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنے والے، یعنی کہ جو جس کی عبادت کرتا ہے اس کا غلام ہی ہوتا ہے نا۔ ایک مشرک جو اتنے الہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان سب کی عبادت بنا کر کے ان کا غلام ہے، اور ایک عبادت گزار جو صرف اللہ تعالیٰ ایک واحد کا غلام ہے، کیا دونوں صفات میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دونوں کی محبت یکساں ہو سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اکثر لوگ اس بات کو نہیں مانتے اور اس پر حجت قائم رکھتے ہیں۔ یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ بھی سب مرنے والے ہیں، یعنی کہ اے پیغمبر آپ کو بھی موت آئے گی، موت سے کوئی نہیں بچنے والا، پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو۔ کس بارے میں جھگڑو گے؟ اس بارے میں کہ ہم نے دنیا میں کیوں شرک کی، ہمارے درمیان جب ان کے درمیان حق اور باطل کے درمیان، توحید اور شرک کے درمیان جب فیصلہ ہو جائے گا، اس روز وہ قیامت کے روز جھگڑیں گے آپس میں۔ انہی آیات کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق نے بھی لوگوں سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بارے میں جب فرمایا تھا، تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ برزخ میں بالکل اسی طرح زندگی حاصل ہے جس طرح دنیا میں حاصل تھی، قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت ہر کسی کو عطا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دیگر انسانوں ہی کی طرح موت طاری ہوئی، اسی طرح آپ کو دفن کیا گیا۔ قبر میں آپ کو برزخی زندگی تو یقیناً حاصل ہے جس کی کیفیت کا ہم میں سے کسی کو علم نہیں، لیکن دوبارہ قبر میں آپ کو دنیا کی زندگی عطا نہیں کی گئی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔